मौजूदगी में भी अगर हम फिर वही बात करें कि नहीं नहीं नबी को तो अल्लाह के बराबर इल्म गैब हासिल था, तो फिर ये बात ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गैर माकूल बात है। दरमियान वाली बात, इत्तेदाल वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने नबी को बेशुमार गैब की खबरें अता फरमाई थी और फिर नबी ने वो गैब की खबरें लोगों को बताई हैं। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, माशाल्लाह ये नुक्ता इत्तेफाक है, इसी के ऊपर हमें इत्तेफाक करना चाहिए। और एक बात और मैं आपसे अर्ज कर दूं, शायद बाद में हमें मौका मिले या न मिले, कि जो इख्तिलाफात को ज्यादा हवा दी जाती है तो कई मरतबा बेबुनियाद बातें एक दूसरे की तरफ मनसूब की जाती हैं। बेबुनियाद बातें एक दूसरे की तरफ मनसूब की जाती हैं और उन बेबुनियाद बातों को उछाल उछाल के एक दूसरे से मुतनफ़र किया जाता है। तो अगर हमें अपने भाइयों के बारे में कोई बंदा बताए कि वो लोग तो ऐसा कहते हैं, वो लोग तो ऐसा करते हैं, उनके फलां आलिम ने तो ऐसा किया है या ऐसा कहा है, तो हम फौरन गुस्ताख और काफिर और ये फतवा लगाने की बजाय पहले हम मालूम कर लें, पहले हम मालूम करें कि वाकई वहां ऐसा होता है, वो लोग वाकई ऐसा करते हैं। अगर वाकई ऐसा करते हैं फिर तो हम मजबूर हैं, फिर तो हम हक बजानिब होंगे, हम उनके बारे में ज़हन में राय कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचे बगैर, समझे बगैर, उनको देखे बगैर वैसे ही एक राय कायम कर लेते हैं कि यार ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, तो लिहाजा फिर ये ज्यादती वाली बात है। देखें, हमें तो ये कहा जाता है कि हमारे जो बरेलवी भाई हैं वो जाते हैं और कब्रों के लिए सजदे करते हैं या कब्रों का तवाफ करते हैं। अब इसको सिर्फ सुन के बंदा फौरन कहते कि मुशरिक मुशरिक मुशरिक, ये कौन सा इंसाफ का मामला है? बल्कि आप ऐसा करें कि वाकई चले जाएं, इनके दरबार कोई दूर तो नहीं है, क्या वाकई वो दरबारों के सामने सजदा करते हैं? क्या वाकई वो कब्रों का तवाफ करते हैं? अगर तो वाकई वो करते हैं फिर तो आप हक बजानिब हैं कि अपने दिल में कोई बात कायम करें। लेकिन अगर वो ये शिरकिया आमाल नहीं करते फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि सिर्फ वो खबरों की बुनियाद पे आप कहते कि हाँ ये सारे मुशरिक हैं। इसी तरह कई सारी बातें हमारे अकाबिर की तरफ मंसूब की जाती हैं कि हमारे अकाबिर ने ये कहा है, हमारे बड़ों ने ये कहा है, उन्होंने ये गुस्ताखी की है, उन्होंने ये गुस्ताखी की है। वो लेते हैं हमारे अकाबिर की किताबों से ये बातें लेते हैं, लेकिन इबारात को काट चांट करके ऐसा बिगाड़ के पेश करते हैं कि वाकई एक मुहिब्बे रसूल का दिल कह बैठता है कि ऐसा बंदा तो आशिक रसूल हो नहीं सकता, ये पक्का गुस्ताख रसूल है। ऐसे कांट चांट की इबारात पेश करते हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करता हूं कि एक आदमी जो नमाज नहीं पढ़ा करता था, तो किसी ने पूछा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज के करीब ना जाओ, नमाज के करीब ना जाओ, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर मैंने नमाज पढ़ ली, नमाज के करीब ना जाओ। किसी ने पूछा कि वो कैसे, कहां पे है? कहते अल्लाह ताला फरमाते ला तक़रबुस सलाता, ला तक़रबुस सलाता, नमाज के करीब ना जाओ। और वाकई कुरान में आया हुआ है कि ला तक़रबुस सलाता, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने आगे आयत को पूरा ही नहीं किया। वह अंतुम सुकारा के अल्फाज हैं, अंतुम सुकारा, इस हाल में नमाज के करीब न जाओ कि तुम नशे में हो। अब देखें ना, इस तरह का कोई बंदा कांट चाट करके किसी को खामखा बदजन करता है, कोई अच्छा काम तो वो नहीं करता। इसी तरह हमारे अकाबिर की किताबों में से कुछ इबारात ली जाती हैं, उनको कांट चाट करके खुद ही उसका मफहूम मुतय्यन करके फिर लोगों के सामने पेश किया जाता है और फिर फतवा लगा दिया जाता है। खुद ही सवाल बनाते हैं, खुद ही जवाब बनाते हैं, फिर फतवा लगा देते हैं कि ये गुस्ताख हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। भाई हमने एक बात की है तो उसकी वजाहत मैं करूंगा ना, मेरी बात वजाहत का हक मुझे हासिल है कि मेरी इस बात का मकसद क्या है। अब बात तो मैं करूं और वजाहत आप करें और आप कह दें कि आपकी इस बात की ये वजाहत है लिहाजा तू गुस्ताख हो गया, तो ये तो इंसाफ नहीं है। हमेशा के लिए कोई बंदा कोई बात करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपकी इस बात का मकसद क्या है। आप मुझे अपनी इस बात का मकसद बता दें, अगर मकसद बता के वो मुतमईन कर दे फिर तो आप भी मुतमईन हो जाएं, अगर वो मकसद नहीं बता सके फिर आप खुद मकसद मुतय्यन करें। अब बात हमारी मकसद कोई और बंदा निकाले, ये कोई भी बंदा उसको हक नहीं दे सकता। तो भाई अगर आपको किस तरह कोई बात करे कि ये लोग गुस्ताख होते हैं तो आप जाएं उनके पास रहें, उनके दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं, तो आप उनको देख लें कि वाकई वो दरूद शरीफ के मुनकिर हैं, क्या वो नबी की शान में कोई गुस्ताखी का अदना कलमा भी बोलते हैं। आप उनके पास रहें, एक दिन रहें, हफ्ता रहें, महीना रहें, पूरा साल रहें, उनको करीब से देखें। अगर आपको नजर आ जाए कि वो गुस्ताखी करते हैं तो उनके मुंह पे जूता मार दो। अगर वो गुस्ताखी नहीं करते फिर क्यों नफरत दिल में पैदा करते हैं और क्यों नफरत वाली फिजा दिल में बनाई हुई है।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بھائیوں کی طرف کچھ باتیں منسوب ہوتی ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم براہ راست فوراً فتویٰ لگا دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان کو دیکھ لیں، کیا واقعی غیر اللہ کی منت مانتے ہیں، کیا واقعی قبروں کا طواف کرتے ہیں، کیا واقعی مردوں سے وہ دعائیں مانگتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں۔ اگر تو واقعی ایسی کوئی بات ہے پھر تو ہم حق پہ جانب ہوں گے اور ہم دل میں کوئی بات قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم خواہ میں یہ زیادتی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اکابر کی طرف کچھ باتیں منسوب ہوتی ہیں تو وہ آئیں، قریب سے ہمیں دیکھیں، ہمارے پاس رہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارے کوئی دین کوئی تقیہ والا دین تو ہے ہی نہیں کہ ہم ایک بات چھپائے رکھیں، ایک بات کو ظاہر کریں۔ جو کچھ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے اکابر کے اندر یہ کمال تھا کہ وہ تقیہ اختیار نہیں کرتے تھے، جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہی کچھ ظاہر پہ ہوتا تھا، وہ ظاہر اور باطن کی دو رنگی والے نہیں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے واقعات ایسے ہیں بندہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ترتیب دیکھیں، دوسری طرف ہمارے دوسرے بھائی ہیں، وہ ہمیں بات بات میں مشرک قرار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مشرک ہیں، کبھی کہتے ہیں وحدت الوجود ہے، کبھی کہتے ہیں وحدت الشہود ہے۔ اب وحدت الوجود کا ایک مسئلہ ہے صوفیاء کے ہاں۔ اب اگر آپ صوفیاء سے اس مسئلے کی تفصیل پوچھیں تو وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے، پھر اگر آپ کے ذہن میں اشکال باقی رہے پھر تو آپ کو حق حاصل ہے، لیکن مسئلہ تو ہم نے بنایا ہے اور وضاحت آپ خود کرتے ہیں اور وضاحت کر کے کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ مشرک ہیں، تو پھر زیادتی والی بات ہے۔ پہلے ہم سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس بات کا کیا مطلب لینا ہے، آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے، تو آپ تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ امام ابو حنیفہ کو خدا کے مقابلے میں امام مانتے ہیں یا رسول کے مقابلے میں امام مانتے ہیں؟ ہم سے پوچھو، ہم امام ابو حنیفہ کو کیا مقام دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کبھی ہم نے امام ابو حنیفہ کو رسول اللہ کے مقابلے میں امام تسلیم نہیں کیا، کبھی ہم نے ان کے حکم کو اللہ کے مقابلے میں حکم تسلیم نہیں کیا، بلکہ ہم تو ان کو اپنا مقام دیتے ہیں۔ تو آپ ہم سے پوچھیں نا کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کس درجے کی تقلید کرتے ہیں؟ تو اگر ہم نے آپ کو مطمئن کر دیا تو پھر تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، اگر ہم مطمئن نہ کر سکے پھر آپ کی اپنی مرضی۔ اچھا، ہماری فقہی عبارات، فقہی کتابوں کی عبارات کو اٹھایا جاتا ہے، ایک ایک مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور پھر آپ عجیب انداز دیکھیں، زیادتی والی بات کہ ایک جگہ پہ ہمارا فقہ کا مسئلہ لکھا، دیوبندی و بریلویوں کا ہدایہ باقی معتبر کتاب ہے، کنز معتبر کتاب ہے، ہماری مشترکہ کتاب ہے۔ اب ہدایہ کا ایک مسئلہ لکھ لیا، اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسی ہدایہ کی کتاب کے اندر اسی مسئلے کے سامنے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہدایہ کا مسئلہ لکھا، اس کے سامنے اپنے مسلک کی حدیث لکھی، پھر ہدایہ کا مسئلہ لکھا اور اپنے مسلک کی حدیث لکھی، اور پھر ایک لمبی فہرست بنائی، کہتے دیکھیں ہدایہ یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے، ہدایہ یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو برگشتہ کیا جاتا ہے کہ واقعی ہدایہ کی بنیاد ہی حدیث کی مخالفت کے اوپر رکھی گئی ہے، ہدایہ کو حدیث کی مخالفت کے لیے ہی لکھا گیا ہے، وہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، آپ ہدایہ دیکھیں، ہدایہ کے اندر کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حدیث کے خلاف ہے، اور ہدایہ کے اندر کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے سامنے حدیث سے حوالہ نہیں دیا گیا اور حدیث سے دلیل نہیں پیش کی گئی۔ تو ہدایہ کے اندر ہر مسئلے کے سامنے حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مطلب کی حدیث لے کے ایک فہرست بنا لیتے ہیں یا ایک کتاب چھپوا لیتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ہاں احناف کو دیکھیں ان کی کتاب بالکل حدیث کے مخالف ہے، اور ایک ایک مسئلہ حدیث کے مخالف ہے۔ ملتا کیا ہے ہمیں؟ کیا ملتا ہے؟ اگر آپ نے حنفی کو بالفرض مشرک قرار دیا، آپ نے کون سا احسان کیا اسلام کے اوپر؟ اگر آپ نے بریلی کو بات بات میں مشرک قرار دیا، آپ نے اسلام کے اوپر کون سا احسان کیا؟ یہ احسان کر دیا نا کہ اگر پہلے اسلام کی پیروکار 1 ارب تھے، اب کہیں گے وہ اب 90 کروڑ ہو گئے کیونکہ باقی تو بریلوی ہیں، پھر یہ کہیں گے نا 80 کروڑ ہو گئے وہ تو غیر مسلم قرار دیے گئے، یا پھر وہ 60 کروڑ ہو گئے باقی تو دیوبندی ہیں۔ تو آپ نے اسلام کے اوپر کون سا احسان کر دیا؟ آپ نے مسلمانوں کو کافر قرار دے کے کیا اسلام کی شان میں اضافہ کیا ہے؟ اسلام کی شان گٹھائی ہے، اضافہ تو نہیں کیا۔ آپ نے ایک اپنے بھائی کی باتوں کو غلط ثابت کر کے، ان کے نقطہ نظر کو غلط ثابت کر کے آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ ایک تیسرے بندے کو آپ نے موقع دیا نا کہ مسلمانوں کے اندر بعض فرقے ایسے بھی ہوتے ہیں دوسرے فرقوں سے مخالفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ اسلام کی خدمت قطعا نہیں ہے، اسلام کی خدمت قطعا نہیں ہے۔ کھلے دل سے آپ دوسروں کے مسلک کو سمجھ بھی سکتے ہیں، دوسروں کے مسلک کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آئیں بھائی، دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے، ہمارے آپ کے لیے، آپ آئیں۔
جو بھائی بھی آئیں، یہ بھائی بھی آئیں، وہ بھائی آئیں، جو بھی آئیں دیکھ لیں، ہمارے قول و فعل کو دیکھیں، کوئی تضاد نظر آ جائے، ہمارے اعمال کو دیکھیں، ہمارے اعتقادات کو دیکھیں، ہماری گستاخی، ہماری محبت اور عشق اور محبت کو دیکھیں، ہمارے درود پڑھنے کے انداز کو دیکھیں، ہم میں سے کون سی کمی پائی جاتی ہے؟ پھر کیوں یہ باتیں؟ اور افسوس کی بات، میں یہ واقعی اپنے طبقے کو مظلوم قرار دیتا ہوں کہ ہمیں دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے، ادھر سے ہمیں وہابی اور گستاخ اور کافر کہتے ہیں، ادھر سے ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں، ہم درمیان میں پھنس رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں انصاف کی بات کہ جتنا اختلاف دیوبندیوں کا ہے بریلیوں کے ساتھ، اس سے زیادہ اختلاف غیر مقلدین کا ہے بریلیوں کے ساتھ، زیادہ اختلاف ان کے ساتھ ہے، کیونکہ نماز میں اختلاف ہے تو روزے میں اختلاف ہے، طلاق اور نکاح کے مسائل میں اختلاف ہے، تو دیوبندی بریلوی کا اختلاف کم ہے اور بریلوی اور غیر مقلد کا اختلاف زیادہ ہے، لیکن حسن اتفاق اور حسن کمال یہ ہے کہ آپس میں ان کی کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ہمیشہ کے لیے ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب قریب کے بھائی کو نشانہ بنایا جائے اور دور کے بھائی کو ماشاءاللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے ایک اشتہار خود پڑھا، اشتہار کے اوپر ایک مناظر اسلام کا وہ نام لکھا ہوا تھا، فلاں مناظر اسلام ہیں اور وہ قاطع ہیں فلاں کے اور قاطع ہیں فلاں کے، تو قاطع دیوبندیت لکھا ہوا تھا، نہیں فاتح دیوبندیت اور آگے لکھا ہوا تھا فاتح غیر مقلدیت، یہ دو باتیں لکھی تھی، فاتح دیوبندیت اور فاتح غیر مقلدیت۔ اشتہار تو چھپ گئے لیکن بعد میں ان کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی غیر مقلدوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے یہ جو فاتح غیر مقلدیت لکھا یہ غلط لکھا ہے، لہذا جہاں جہاں اشتہار لگانے تھے اوپر سے مارکر سے فاتح غیر مقلدیت کو مٹھا دیا، ہاں، اور فاتح دیوبندیت کو رہنے دیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ان کے فاتح ہیں، ان کے فاتح فی الحال نہ بنے۔ تو زیادتی ہے نا، اب ان کا آپس میں کافی بعد ہے، ہمارے سے اتنا بعد نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں چھیڑتے اور ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ جہاں بھی اب یقینی بات ہے، ہمارے آپ لوگوں نے دیکھا نا، ہم یہاں پہ یہ تو ویسے بھی تربیت مجالس تھی، آپ ہمارے مسلک کے جمعہ پڑھنے کی مسجدوں میں جائیں، ہمارے مسلک کے حضرات جو ہیں اکثر آپ کو اصلاحی بیانات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اصلاحی بیانات کریں گے اور حالات حاضرہ کے اوپر بھی بیان کر لیں گے، اصلاحی بیانات بھی کر لیں گے، اعمال کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، لیکن یہ بیچارے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے بیٹھتے ہیں، مجھے کل پرسوں کسی بندے نے بتایا کہ مناظر اسلام صاحب بیٹھ گئے اور نہ الحمدللہ نہ بسم اللہ نہ کچھ آیت نہیں، کچھ خطبہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کہتا ہے جی بتائیں نبی کے زمانے میں دیوبندی سی یا نہیں سی، ہاں نبی کے زمانے میں بریلوی سی یا نہیں سی، حنفی سی یا نہیں سی، یہ انہوں نے یہاں سے آغاز کر دیا کہ نبی کے زمانے میں حنفی تھے یا نہیں تھے، دیوبندی تھے یا نہیں تھے، بریلوی تھے یا نہیں تھے، صرف جی نبی کے زمانے میں یہ تھے یا نہیں تھے، بتاؤ نہیں تھے، اچھا نبی کے زمانے میں بریلوی تھے یا نہیں تھے، نہیں تھے، اچھا نبی کے زمانے میں ہدایہ تھا یا نہیں تھا، جی نہیں تھا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آغاز بھی ہمارے سے اور اختتام بھی ہماری اوپر، ان کا پورا جتنے بھی خطیب ہوتے ہیں، جتنے بڑے مناظر اسلام ہوتے ہیں، ان کے تمام کے خطبات جو ہوتے ہیں انہی چند مسائل کے ارد گھوم رہے ہوتے ہیں، ادھر ان کو سنے بندہ تو ان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہمارے سے آغاز کرتے ہیں اور اختتام بھی ہمارے اوپر کرتے ہیں، ادھر بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، آپ بالکل تجربہ کر کے دیکھ لیں، دیوبندیوں کی مسجدوں میں جائیں، آپ کو دیوبندیوں کی مسجد میں اختلافی مسائل بھی ملیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں چھیڑتے، وہ چھیڑتے ہوں گے، لیکن آپ کو کثرت سے مسائل جو ملیں گے وہ اصلاح کے بارے میں ہوں گے، بھائی تم سود نہ کھاؤ، تم بدکاریاں نہ کرو، تم نمازیں پڑھا کرو، تم روزے رکھا کرو، اور حالات حاضرہ کے بارے میں کہ دین اسلام کی مدد کرو، یہ تو بالکل ایسے مسائل ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہے۔ آپ کو بہت کم مسجدوں میں ایسے مختلفی مسائل کے اوپر تقریریں ملیں گی، لیکن یہ شکوہ ہمارا وجہ ہے کہ یہ لوگ آغاز بھی ہمارے سے کرتے ہیں اور اختتام بھی ہمارے اوپر کر لیتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ مسئلے کو دبایا جائے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی خاطر وہاں نفرتیں پھیلانا، ہم کون سا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ نفرتوں کو مٹھائیں اور محبتوں کی فضا پیدا کریں۔ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ محبتوں کی فضا پیدا کرنے کے لیے ہم جو نیت کرتے ہیں، اس نیت پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ کچھ مسائل ابھی میں نے عرض کر دیے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ظہر کے بعد پھر اسی موضوع کے بارے میں کچھ مسائل عرض کروں گا۔ یہ مقصد ہے کہ اب کفر کی بات کریں گے یا پھر ہم شرک کی بات کریں گے انشاءاللہ، آپ حضرات شرکت کریں گے نا انشاءاللہ؟